बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जिस तरह के आपसे वादा किया गया था कि आज शाम 7:30 बजे इंशाअल्लाह ताला सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह ताला अपने इसी ऑफिशियल पेज से बराह रास्त सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह देंगे। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आप तमाम नाज़रीन किराम से गुजारिश है कि शाह साहब का ये ऑफिशियल पेज है, इसी से इंशाअल्लाह ताला लाइव सवालात का और सवालों के जवाबात का सिलसिला जारी सारी रहेगा। सबसे पहले इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स में हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे जो सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी ऑफिशियल यूट्यूब का लिंक होगा। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ आइकन बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके और आप उसे समाअत कर लें। तो चलते हैं सवालात के सिलसिले की तरफ। मोहतरम शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपके बहुत ज़्यादा चाहने वालों ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और आपकी खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। सलाम के जवाब के बाद अपने नाज़रीन के लिए कोई एक जुमला। हालात में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को, इस परेशानी को जो है वो टाल दे और उम्मत को सुकून नसीब करे। जिन साथियों ने सलाम भेजा है अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, मज़ीद आगे। मोहतरम शाह साहब, एक लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, काफ़ी लोग अपने घरों में फ़ारग वक़्त गुजार रहे हैं, तो ये फ़ारग वक़्त वो अपना कैसे गुजारे, इसके लिए उन्हें कोई एक नसीहत फरमा। तमाम तर मसाइब का जो हल है, परेशानियों का हल, वो इस्तिग़फ़ार में ही है। कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, जबकि आप मासूम थे, गुनाहों से पाक थे। तो हम तो गुनाहगार हैं और गुनाहों की ये पकड़ और गिरफ्त में आ चुके हैं, तो हमें तो कहीं बढ़ के इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और कम अज़ कम 100 मरतबा एक दिन में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ अमल है, ये आपका हुक्म है। हमें चाहिए इस सुन्नत पर अमल करें और कसरत के साथ साथ दरूद व सलाम पढ़ें, क्योंकि वो भी हदीस है अब सुनन नबी दाऊद वग़ैरह में कि दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला हर गम को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को दूर कर देता है। तो नसीहत करूँगा दोस्त अहबाब को कि कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ये मुसीबत बहुत जल्द टल जाएगी दरूद पाक की बरकत से। ये बहुत प्यारा मोहतरम शाह साहब ने नुस्खा बतलाया है कि अगर हम दरूद पाक का कसरत से विर्द करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुक़फ़ा हम्मक व युग़फ़र ज़ंबक, कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे और गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो फ़ारग वक़्त में घर जब आप रहते हैं तो ये बहुत बड़ी नसीहत है, कसरत से दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को और पूरी दुनिया को इस आज़माइश से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। शेख मोहतरम, सबसे पहला सवाल है कि ये शबान का महीना चल रहा है, इससे आने वाला महीना रमज़ान का है, तो शबान कैसा है और 15 शबान की रात की इबादत और दिन का रोज़ा रखना कुरान और हदीस की रोशनी में आप वज़ाहत फरमाएँ, क्या ये साबित है? इस सवाल को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इन्हें अय्याम 20 के रोज़े रखता है, 13, 14, 15 चाँद की जो रोज़े 3 है, ये वैसे ही मसनून है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, आप इस पर अमल करते थे, सहाबा इकराम इस पर अमल करते थे। तो जो आदमी अय्याम 20 रोज़ा रखने का आदी है या रवायत है उसकी, वो रखता आ रहा है, तो अय्याम 20 के तौर पर शाबान के भी वो 3 रोज़े जो हैं वो रखेगा, 13, 14 और 15 को। लेकिन दूसरी सूरत जो है कि सिर्फ़ 15वीं शाबान का रोज़ा और रात की बेदारी और उसको शब बारात का नाम हमारे मुल्क में दिया जाता है। तो मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी सही हदीस नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बासंद सही साबित हो कि आपने 15वीं शाबान के कोई रात को ख़ास इबादत की हो या उसकी कोई तरग़ीब दी हो
یا آپ نے اگلے دن کا روزہ رکھا ہو۔ جتنی روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو شب برات کے حوالے سے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری فضیلتیں جو ہیں وہ شب قدر کو حاصل ہیں، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو وہ ساری برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں، یا اس رات کو ایک بجٹ پیش ہوتا ہے، یا فرشتوں کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، یہ بھی بات قرآن کی صریح آیت مبارکہ کے خلاف ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس رات کو، اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ رات کون سی ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امور کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو گویا یہ رات بھی جو ہے یہ شب برات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں لیلۃ القدر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، اور برکت والی رات میں نازل ہوا، اور برکت والی رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ سازش یہ ہے ہمارے معاشرے میں بعض جہلاء نے یہ بات پھیلا دی ہے تاکہ وہ شب قدر کی فضیلت، عظمت کو کم کیا جائے، اور اس کو طرف عوام الناس کی توجہ کم ہو، اور اس رات کی طرف زیادہ توجہ ہو، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ احادیث صحیحہ سے ثابت یقیناً نہیں ہے، اور یہ تمام امور بدعت میں داخل ہیں، شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم شاہ صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس میں ایک آنکھ والا بچہ ہے، اور اس کا تعلق سرگودا سے بتلاتے ہیں، لیکن اس کے گھر کا اور ہاسپٹل کا جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ نہیں بتاتے، کہتے ہیں ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے باپ کا اور اس کی والدہ کا اور ان کے گھر والوں کا اور ساتھ میں ہاسپٹل کا نام نہیں بتائیں گے۔ لیکن اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پہ صرف ایک آنکھ والا بچہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ یہ سرگودا کا واقعہ ہے اور یہ پروگرام بھی ہمارا سرگودا سے لائیو ہے، اور دوسرا اسے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو کیا دجال کی پیدائش اس سے پہلے ہو چکی ہے، یا پھر یہی جو بچہ جسے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ چونکہ یہ واقعہ سرگودا سے منسوب ہے، ہم تو سرگودا میں موجود ہیں، اور آج تک ہمیں تو نہیں پتہ چلا یہ کہاں واقعہ پیش آیا اور کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں سے سنا ہے اور ان سے پوچھا ہے، لیکن کوئی آدمی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ اس کی ایک آنکھ ہے، تو لہٰذا وہ اس کو نسبت جو ہے وہ دجال کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی بلکہ دونوں آنکھیں ہوں گی۔ یہ صراحت حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور انگور کے دانے کی طرح اس کی وہ آنکھ ابری ہوگی، یعنی کہ اس کی آنکھیں دو ہی ہوں گی، اور ایک آنکھ اس کی جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ تو یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور اس لیے فرمائی ہے کہ تاکہ قیامت تک کوئی میری امت کو اس حوالے سے گمراہ نہ کر سکے، مشابہت نہ کر سکے۔ تو انہوں نے تو وضاحت فرما دی۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ دنیا کی کسی جزیرے میں، سمندر کسی جزیرے میں موجود ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، ان سے وہ دجال کو انہوں نے دیکھا بھی تھا، اس کو ملے بھی تھے، اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی کی تھی، اور دجال سے وہ مخاطب بھی ہوئی ہے، اس چند سوالات کی، اور دجال نے اس کے جوابات بھی دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صراحت وضاحت آ گئی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے سرگودا میں پیدا ہونا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے وہ علاقے کا تعین بھی کر دیا ہے کہ اصفہان کے علاقے سے جزیرہ جہاں وہ موجود ہے وہاں سے نکلے گا، اس کو کھولا جائے گا، اصفہان کی طرف جائے گا، اور پھر آگے اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا۔ لیکن اس بچے کو دجال سے منسوب کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسی کے ہاں اگر بچہ ایسا پیدا ہوا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بچے کے دو سر ہوتے ہیں، کسی کا ناک جو ہوتا ہے وہ تالو سے ملا ہوتا ہے، آپس میں جڑے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی صورت بھی ہے۔ ایک آنکھ بھی اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس کو ایک آنکھ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس میں حقیقت بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو لیکن اس کو دجال کہنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔
کہ ایک بچے کو معصوم کو اس کو دجال سے نسبت دینا اور کہنا یہ دجال، ان کو کیسے خبر آ گئی ہے کہ یہ دجال ہے؟ دجال کی کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے، جو کچھ ہم نے اس کو ویڈیو میں دیکھا ہے اس بچے کی یعنی صورت۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرے میں اس سے ملاقات ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال پہلے سے پیدا ہو چکا ہے اور قرب قیامت اس کا حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح اور وہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے۔ علامات کبریٰ میں سے ابھی تک اس کا خروج جو ہے وہ نہیں ہوا۔ شیخ محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، تو عقیقے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ عقیقہ کرنا لازم ہے؟ اور اگر کسی کا 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا یا پھر وہ ان کے وسائل نہیں تھے، بڑی عمر میں آ کے آدمی خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا پھر بچے کا 7ویں دن کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت۔ بعض لوگوں کی اس کو کہتے ہیں حقیقہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جاہلیت کی رسم ہے، تو یہ کہنا بذات خود ایک جہالت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امر بھی دیا ہے، حکم بھی دیا ہے اور وضاحت کی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی سنت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ سنت تو یہی ہے، طریقہ یہی ہے، لیکن ایک حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اپنے عقیقہ کے عوض جو ہے وہ گروی ہے، رہن ہے اس کی، یعنی کہ وہ معلق ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ علماء یہاں پہ معلق کی وضاحت چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت علماء امت نے یہ بیان کی ہے کہ اس کو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوگا تو اس کے پریشانیاں آتی رہیں گی، بیماریاں آتی رہیں گی، بچہ کو تکالیف سے، پریشانیوں سے نجات نہیں پائے گا۔ ایک صورت تو یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اور یہ بڑی یعنی کہ قابل غور ہے، جو علماء امت نے دوسری وجہ بیان کی ہے کہ اس کے اعمال آسمان پہ نہیں چڑھتے، تمام اعمال اس کے آسمان زمین کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں جب تک اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے۔ تو ان تمام تشریحات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عقیقہ جو ہے ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے اور موقع تقید ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر عمل ہے، صحابہ اکرام کا اس پر عمل ہے، تو یہ جاہلیت کی رسم نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس میں ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض جو ہے وہ گروی ہے، تو کہ عقیقہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 7ویں دن تو سنت ہے، اس کے بعد جب بھی اگر طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو یا کوئی ایسا شرعی معقول عذر ہو تو اس کو مؤخر کرے، اگر ہو جائے تو اس کو بعد میں بھی اس کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تاکید فرمائی ہے یا جو تنبیہ فرمائی ہے یا جو اس پر گروی کا ایک تذکرہ کیا ہے، تاکہ اس کے جان کو، اس کے روح کو اس سے چھڑایا جا سکے اور وہ اپنے صحت کے لحاظ سے، یا جتنی بھی علماء کرام نے، امت نے، کہ محدثین نے جو خدشات پیش کیے ہیں اس حوالے سے یا تشریحات پیش کی ہیں، اس سے اس کی جسم کو، جان کو چھڑایا جا سکے، اس کو عقیقہ ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ یعنی 7ویں دن میں ہر صورت کرنا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کسی وقت بھی، جب بھی استطاعت لیکن ہو، ایک بات طاقت۔ معروف ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں ہوتا، 8ویں، 9ویں، 10ویں دن یا کسی بھی عمر کے حصے میں عقیقہ کیا جائے تو اس کا گوشت ایک صدقہ ہوتا ہے اور وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ دوسروں کو تقسیم کیا۔ نہیں، ایسی کوئی صورت صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو صدقے کا مطلب ہی قربانی ہوتی ہے، تو مطلب یہی ہے کہ اس کی طرف سے وہ قربانی ہے، یعنی خود کھا بھی سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، قربانی کیا کام ہے، لوگوں کو بھی بعد میں کھلایا جا سکتا ہے جن پہ صدقہ نہیں لگتا۔ قربانی کیا کام ہی ہے اس پر انشاءاللہ، یعنی کہ قربانی کی طرح ہے، ویسے اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایسے تقسیم کرنا جیسے قربانی گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ہر صورت اختیار کی جا سکتی ہے، سارا کھایا بھی جا سکتا ہے، بانٹا بھی جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے شہادت کا، لیکن کچھ اموات ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق شہادت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جس طرح کوئی ایسی عورت ہے بوقت ولادت جس کے ہاں بچے کی پیدائش کے وقت اسے موت آ جاتی ہے، تو ایسی خاتون کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ تو کیا آج کل یہ جو کرونا وائرس کے نام کی وبا چل رہی ہے، جس سے پوری دنیا میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ مسلم بھی اس کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں اور غیر مسلم بھی فوت ہو رہے ہیں، تو کیا جو مسلمان اس کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں انہیں شہید کہا جا سکتا ہے؟
کرونا وائرس کے حوالے سے پہلے بھی ایک گفتگو میں نے اس کی وضاحت سرات کی ہے کہ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے طاعون کے حوالے سے، اور یہ بھی طاعون بھی ایک وبائی مرض ہے، اور یہ بھی جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، لیکن اس کا ڈر اور خوف جو ہے ہر بندے پر جو ہے نا وہ طاری کر دیا گیا ہے، بلکہ جو لوگ اس سے بیمار ہوتے ہیں یا متاثر ہیں ان کو بھی ایک ڈرونی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اس سے ڈرتے ہیں لوگ، اور اس کو نام بھی جو ہے وہ کرتینہ وغیرہ اس کا نام بھی ڈرونا سا رکھ دیا گیا ہے، جو حتیٰ کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے کہ لوگ اگر اظہار کریں پتہ لگے گا کہ میرے اندر یہ بیماری یا جراثیم میں یہ وائرس موجود ہے تو وہ کس صورت میں بتائے گا ہی نہیں۔ کے ساتھ ساتھ جو خوف طاری ہوتا ہے اس سے قوت مدافعت ان کی مزید کم ہوتی ہے، بیماری کے حملے کا زیادہ خطرہ، اور وہ بتلائے گا نہیں، چھپے گا، چھپنے کی کوشش کرے گا، اس لیے بھاگ رہے ہیں کوئی بندے دوڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہاں ان کے ساتھ سلوک ایسا ہو، اچھا ہو، اور اس کی انداز بھی اس کو لے جانے کا اچھا ہونا چاہیے، معیاری ہونا چاہیے۔ وہاں علاج کے لیے گیا ہے نا کوئی، تو اس کو پروٹوکول پورا دینا چاہیے۔ وہ ایک بیماری میں آدمی چلا گیا ہے تو اس کو صحت مند بندے سے زیادہ عزت احترام اکرام دینا چاہیے، اس کا گھر سے رابطہ رہنا چاہیے، اس کو فون کے ذریعے رابطہ ہونا چاہیے، اس کو گھر کی وہ ملاقات چاہے دور سے ہی کروائی جائے یا لیکن سامنے آمنے یا گفتگو ان کو کروائی جائے، گھر سے کھانے کا ان کو بھیجنے کی سہولت موجود ہونی چاہیے، وہ بندہ دے آئے، ایک بندہ جانے پہ تو کوئی حرج نہیں، احتیاط کے ساتھ وہ جائے، وہ بھی تو اس کو کھانا دیتے ہی ہوں گے نا کسی انداز میں، تو احتیاط کے ساتھ اس کو پہنچا دیا جائے اور وہ کھانا کھائے۔ تو میں نے تو اس حوالے سے ایک نام بھی تجویز کیا ہے کہ کرتینہ کے نام جو ہے یہ ڈراؤنا نام ہے، اور یعنی کہ عامی آدمی کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے، جو کرتینہ کا نام سنتا ہے سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے، تو اس حوالے سے وہ عربی اور اردو میں مستعمل الفاظ جو ہیں اچھا، جس سے ایک اچھا یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں تصور جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو اس کا نام جو میں نے تجویز کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس نام کو تبدیل کر دے، کرتینہ کے نام کے بجائے شفائیہ حصار نام رکھا جائے، شفائیہ حصار، کہ شفائیہ حصار میں جا رہا ہے، یہ ایک یعنی کہ معصور ہو رہا ہے چند دنوں کے لیے شفا کے لیے، تاکہ ایک اچھا میسیج جائے۔ باقی رہ گئی بات جہاں تک حکومت نے ہزار بیڈ والے اس طرح کے قرنطینہ سینٹر بنائے ہیں، ان کے اوپر یہ قرنطینہ سینٹر کی بجائے شفائیہ حصار نام رکھا جائے، ایک تو وہ یعنی کہ نام خوف کم ہو جائے گا، لوگوں کے ذہنی جو ہے نا وہ ذہنی میں جو تصور آ گیا نا ڈر کا خوف کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، غالباً 5255 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طاعون میں صبر کر کے اپنے شہر میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا کرے گا، تو یقیناً وہ بندہ شہید ہے اور شہادت کا رتبہ انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگا جو اس وبائی مرض میں صبر کرتا ہے، کوئی خلاف شریعت جملہ ادا نہیں کرتا، مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اور اس بیماری سے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ شیخ محترم، داڑھی کا کیا حکم ہے؟ یہ کتنی رکھنی چاہیے اور کیا اس کا خط کروانا جائز ہے؟ داڑھی جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، حکم ہے، ضروری ہے، فرض ہے داڑھی رکھنا، اور کٹوانا جو ہے یہ خلاف شرع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف الفاظ ہیں جس سے آپ کا امر ثابت ہوتا ہے، حکم ثابت ہوتا ہے، تو آپ کی فرمان ہے واف اللہ کہ داڑھی کو جو ہے نا وہ معاف کر دو، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور اس کو کٹوانا اور ترچھوانا اور خط کروانا یہ ساری صورتیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ داڑھی پوری مکمل ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی کو دائیں بائیں سے لیتے نہیں تھے، یہ وضاحت یہ روایات میں آتی ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے آپ لیتے تھے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ واف اللہ کا حدیث میں واضح حکم ہے بخاری میں کہ داڑھی کو معاف کر دو۔ جتنے بھی آپ کے فرامین ہیں داڑھی کے حوالے سے وہ بصیغہ امر ہے، تو جس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس لحاظ سے فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اس لحاظ سے سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود رکھی ہے، تو آپ نے کبھی اس کو کٹوایا نہیں ہے، تو آپ کا یہ عمل ہمارے لیے بہتر ہے، حجت ہے، سنت ہے، خیر ہے، اس کے مطابق ہی، اور خاص کر ان حالات میں تو بندوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسا گناہ اس سے تو ویسے بھی وائرس پھیل سکتا ہے داڑھی کٹوانے منڈوانے سے۔ جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہوئی تھی اب وہ بھی ماسک لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو وہ ماسک اب بعض منہ سے ہٹا کے داڑھی پہ رکھا ہوا ہے ماسک، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو داڑھی رکھ لیں،
اور بجائے حمام پہ بیٹھنے کے وہ وائرس آپ کے چمٹ جائے تو یہ بھی اسی خطرہ ہے۔ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہاں مصیبت ٹال بیماری دیں۔ کے حملے سے بھی محفوظ فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیمار ہے شفا بھی دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک سوال ہمارا وہ گزشتہ لائیو سیشن میں گزر چکا ہے، لیکن علی مصطفی صاحب کا سوال ہے، میں دوبارہ شاہ صاحب سے ضرور کروں گا کہ صبح جمعۃ المبارک ہے اور کافی لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں، کیونکہ سننے میں آیا کہ 12 بجے سے 3 بجے تک کرفیو کی صورتحال ہوگی، تو لوگ کیا جمعہ گھروں میں ادا کریں؟ اگر کریں تو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ سوال پہلے گزر چکا ہے، لیکن کچھ احباب ایسے جنہوں نے پہلے سنا نہیں ہے، تو ان کے لیے، کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے، ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جمعہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو چونکہ یہاں کیفیت جو ہے وہ کرونا کی کیفیت میں کرفیو کی صورتحال کل کا اعلان ہو رہا ہے، خصوصاً غالباً سندھ میں ایسا اعلان ہو چکا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اعمال جو ہیں جو احکام شریعت کی لیکن حکومت، اگر 12 سے 3 تک ہمارے پنجاب میں یا دیگر کسی بھی جہاں پہ لوگ امت مسلمہ جنہوں نے جمعہ ادا کرنا ہے، ان کے لیے، سب کے لیے وضاحت فرما۔ ہاں وہ اگر کرفیو کی صورت و اختیار ہوتی ہے اور پابندی ہوتی ہے، مسجد میں بندہ نہیں آ سکتا، تو اس کو نہیں، مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، قانون سے ٹکرانا نہیں چاہیے، مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو گھر میں نماز ظہر پڑھ لینی چاہیے، ظہر کی نماز وہ پڑھ لیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ وہاں جمعہ پڑھنے کے انتظام گھر میں ہو سکتا ہے تو وہاں ظہر کی نماز کی جماعت اگر کروا لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر جمعہ پڑھنا چاہیں تو جمعہ کی جگہ ہی بدلنے کی طریقہ تو وہی ہوگا جو مسجد میں ہوتا ہے، یعنی اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، 2 خطبے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جماعت ہو جائے گی 2 رکعت کی۔ جمعہ کوئی وہاں پڑھانے والا موجود ہے، جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ظہر کی نماز پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہر گھر میں خطبہ ہو، تو ظہر کی نماز اولا افضل ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، مزاحمت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلدی جلدی یہ مصیبت ختم ہو، اور ہم نماز مسجدوں میں جا کے جمعہ ادا کریں۔ پہلے عقیقے کا ایک سوال گزر چکا ہے، تو اسی حوالے سے اسی سوال کا ایک حصہ ایک ساتھی نے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ اگر 3 بچے ہوں تو کیا اس کا عقیقہ ایک بڑے جانور میں ہو سکتا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو ان کو کہا گیا تھا کہ بڑے جانور کو، اونٹ کو ذبح کریں تاکہ زیادہ لوگ اس کو کھا لیں گے، گوشت اس کا زیادہ ہوگا، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے اور ہم 2 جانور ذبح کریں گے، یعنی کہ 2 جو ہیں بکرے ذبح کریں گے۔ تو بڑے جانور سے عقیقہ کرنا ثابت نہیں ہے، اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو لہٰذا چھوٹے جانور سے ہی عقیقہ ہوگا، 2 بکرے ذبح کرنے پڑیں گے، اگر یہ 3 بچے ہیں تو 6 بکرے جو ہیں وہ ذبح کرنے پڑیں گے، اگر بچیاں ہیں تو 3، بچے کی طرف سے 2 اور تو بچی کی طرف سے 1، اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے 1 ہو جائے گا، تینوں اگر بیٹے ہیں تو 6 ہو جائیں گے، اگر 1 بچی ہے تو اس کے 5 ہو جائیں گے۔ نماز تراویح کے متعلق 2 سوال ہمارے پاس آئے ہیں، تو دونوں کو میں ملا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن جماعت کے ساتھ ادا کی، آپ نے امامت کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے مستقل پورا مہینہ جماعت کروائی گئی، تو کہہ رہے ہیں ساتھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کروائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مستقل ایک جماعت کی شکل دے دی، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کریں گے یا سیدنا عمر کے عمل کی پیروی کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں جو قاری صاحب امامت کرواتے ہیں، اگر انہیں قرآن یاد نہ ہو تو کیا وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے حدیث پاک میں وضاحت سرات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ماہ رمضان میں اس کو ادا فرمایا کرتے تھے، صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری وغیرہ میں روایات موجود ہے، لیکن اس حوالے سے عوام الناس میں یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری سے، مسلم سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں یہ جماعت کرواتے تھے، تو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا کے تو جو ہے وہ اس کو سنت ثابت کر دیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 راتیں پڑھی، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔
آپ نے پورا مہینہ نماز تراویح پڑھی ہے، اور حدیث میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ماہ رمضان میں پورے قیام کرتا ہے پورے ماہ رمضان کا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا مہینہ قیام ہے۔ صرف نبی علیہ السلام 3 راتیں جماعت کروا کے یہ ثابت کیا کہ یہ جماعت بھی سنت ہے، اور جماعت کا بھی اجر و ثواب جماعت کروانا امت کے لیے تعلیم کے لیے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس سے آگے بھی جماعت کروائیں، وہ بھی حدیث میں صراحت موجود ہے۔ صحابہ کرام منتظر تھے، بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں موجود رہے اور باہر تشریف نہ لائے۔ جب سحری کا وقت قریب ہونے لگا، ختم ہونے تک، تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا تمہارا آنا، اکٹھا ہونا، لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہ اگر یہ نماز اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور اگر میں یہ جماعت کرواؤں گا تو کہیں تم پر فرض نہ آ جائے اور پھر تم فتعجزوا عنہا، پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ، تو میں نہیں چاہتا کہ تم پر یہ نماز لاگو کر دی جائے، فرض کر دی جائے۔ آپ اس شفقت اور محبت اور رحمت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، وہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے ایک نیا کام کیا ہے۔ فرمایا ایک کام میں نے کیا۔ فرمایا وہ کون سا کام؟ فرمایا گھر میں مجھے عورتوں نے کہا کہ آپ نماز تراویح کی جماعت کروائیں، تو میں نے وہاں نماز تراویح کی جماعت کروائی گھر میں، تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اگر آپ 3 دن سے زیادہ جماعت کو ناپسند کرتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی فرداً جماعت کے بغیر تراویح ہوتی رہی۔ صحابہ مختلف جماعتوں میں، ٹولیوں میں پڑھتے رہے، یعنی کوئی ادھر جماعت کرا لیتا، کوئی ادھر جماعت کرا لیتا، اپنی جماعت کوئی گھروں میں کرا لیتا، کوئی مسجد نبوی میں کرا لیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا ہی یہ جاری رہا، لیکن آپ ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد نبوی میں ایک ہی وقت میں کئی جماعتیں ہو رہی تھیں، یعنی جماعتیں پہلے ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بجائے اس کے جب تم جماعت کروا رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو تو ایک مسجد میں کئی جماعتیں کروانے کا کیا معنی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ایک امامت پر تم سارے متفق ہو جاؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا تمیم داری کو حکم دے دیا کہ وہ عورتوں کو جماعت کرائے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ مردوں کو جماعت کرائے اور 8 رکعت جو ہے وہ ان کو پڑھایا کرے اور وتر پڑھایا کرے۔ تو اگلے دن نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو وہ جماعت اس طرح ہو رہی، تو وہ فرمایا تو یہ بہتر کام نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کام کو، یعنی کل کی بنسبت یہ اچھا کام ہے کہ میں نے ایک امام پہ سارے صحابہ کو متفق کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام پر سب کو متفق کیا ہے، نماز تراویح کی رکعات کو، نماز تراویح کی تعداد کو، نماز تراویح کے وجود کو انہوں نے شروع نہیں کیا، نئے طریقے سے شروع نہیں کیا، صرف انہوں نے کہا بجائے 4-5 جماعتیں کرانے کے ایک جماعت کروا لیں۔ تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین ایک حکم جاری کیا، طریقہ جاری کیا ہے کہ ایک امام پر ایک مسجد میں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس یہی کام کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہو تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، اور جب تم اختلافات دیکھو گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم پکڑ لینا، یہ تم پر ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 رات جماعت کروائی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک امام پر تصرف کا شروع کر دیا ہے۔ تو دونوں طریقے موجود ہیں۔ یعنی علیکم بسنتی والی حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح جمع کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے، کیونکہ آپ کا امر ہے نا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، گویا سیدنا عمر کی بات مان لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لی۔ اور دوسرا سوال کا جو حصہ تھا وہ کہ اگر حافظ نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، قرآن مصحف سے دیکھ کے پڑھنا۔ تراویح میں نماز نفل میں کوئی کبات نہیں ہے، اس میں سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ جماعت کرواتے تھے، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام تھے، اور وہ دیکھ کے مصحف سے، قرآن سے دیکھ کے وہ پڑھتے تھے قیام میں، جو کوئی حرج نہیں ہے، اگر دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب رمضان المبارک میں یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ آگے قاری صاحب تو زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پیچھے لوگ مصحف سے دیکھ کر اسے سماعت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے نقصان جو ہے نا وہ توجہ نماز کی طرف کم رہتی ہے اور اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو ایسا کام نہیں ہے ثابت کہ پیچھے کوئی مصحف دیکھ کے، اگر جہاں بھول جائے امام وہاں اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے، پیچھے کوئی حافظ نہ ہو تو وہ رکوع کر سکتا ہے، وہاں رکوع کر لے، قیام اپنا پورا کر لے، مکمل کر لے، بعد میں غلطی کی نشاندہی کر لے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ دیکھ لے، لیکن پیچھے والا نہیں، ایسا عمل نہیں ہے مناسب۔
جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اگر مسجد میں ساؤنڈ سسٹم پہ نماز ہو رہی ہے تو جو قریب کے گھر والے ہیں کیا اس آواز سے گھر میں جماعت ادا کر سکتے ہیں نماز؟ نہیں، ایسی صورت اختیار نہ کریں. مسجد سے ملحق جماعت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. مسجد کے اندر ہو، وہ سب بڑھتے بڑھتے جہاں تک بھی پہنچ جائیں بہتر ہے. تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ ایسا ہی کریں. عقیقے کے جو سوال پہلے چل رہے تھے، ابھی ساتھی جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کمنٹس میں سے ایک ساتھی نے اسی متعلق سوال کیا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں اسے بھی دوبارہ شامل کیا جائے. عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سارا کھا لیں، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں ہاں، اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں، جو صورت اختیار کرے وہ کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. 3 حصوں والی کوئی لازم نہیں ہے. سارا کھایا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے. تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، سارا کھایا بھی جا سکتا ہے. بس بہترین دعوت وہ ہے جس میں کچھ غریبوں کو بھی دعوت دی جائے. تو غریبوں کو بھی، جن کو کوئی دعوت نہیں دیتا، آپ اپنی دعوت میں اس کو شریک کر لیں تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی. سعودی عرب کے ایک بھائی انہوں نے سعودیہ میں ایک گھر بنایا اور وہاں پہ نماز کے لیے ایک جگہ خاص کی ہے. جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے خاص کی ہے وہاں پہ ان کے کچھ دوست سگریٹ بھی پیتے ہیں اور کچھ نسوار کا نشہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا ایسی اور منع کرنے سے وہ منع بھی نہیں ہوتے، تو کیا ایسی جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے؟ تو پھر تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا، اگر یہ جواب میں نے دے دیا نہیں ہو سکتا، پھر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیب میں سگریٹ ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں. اکثر بندوں کو تو جیب میں سگریٹ بھی ہوتی ہے، نسوار بھی ہوتی ہے، ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مسجد میں ساری چیزیں بندوں کے جیب میں موجود ہوتی ہیں. جب جیب میں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوال نہیں بنتا. تو پھر یہ سوال کیسے بن گیا؟ تو لہذا وہ جگہ جو ہاں سگریٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ جگہ، وہ چیز تو جگہ تو نجس نہیں ہوتی نا، جگہ تو پلید نہیں ہوتی نا. سگریٹ جو ہوتی ہے اس کو پینا جائز نہیں ہے، نسوار کو رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ نجس تو نہیں ہے نا، پلید تو نہیں ہے. یہاں گرے وہ جگہ پلید ہو جائے گی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. حکماً اس کو ویسے حرام ہے وہ، لیکن نجس نہیں ہے، یعنی پلید ان نہیں لوگوں کا عمل درست نہیں ہے جگہ پہ نماز ہے. جگہ نماز، نبی علیہ السلام فرمایا ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ویسے ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے. دور رہنا چاہیے، ان کو منع کریں پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، کہ وہ وہاں جگہ کو بدبودار نہ کریں. شیخ محترم، جس کی ایک رکعت رہ جائے وہ نماز میں کیسے شامل ہوگا؟ اور جب وہ اپنی آخری رکعت ادا کرے گا تو کیا اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائے گا؟ ہر بندے کی پہلی رکعت وہی ہے جو اس نے خود پڑھی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو رکعت امام کی ہے وہی میری ہے. ہر بندے کی وہی رکعت پہلی ہے جو اس نے خود پڑھی ہے. جب وہ آخری رکعت پڑھے گا تو وہ چوتھی پڑھے گا، اور چوتھی جیسے پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ پہ اکتفا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. اگر سورت پڑھنا چاہے تو ویسے بھی جواز موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فاتحہ ضروری ہے. حاملہ اور مرضیہ کیا روزے جب اس کے 2 سال کے رہ جاتے ہیں تو اس کے بدلے فدیہ دے سکتی ہے؟ کیونکہ 1 سال اس نے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ حاملہ ہے اور دوسرے سال اس نے اس لیے نہیں رکھے. ساتھی کا سوال ہے کہ آپریٹ بھی ہوا ہے، بیمار بھی ہے اور اس نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، تو اس میں کیا وہ روزوں کا فدیہ دے گی یا بعد میں 2 سال کے روزے رکھے گی؟ اس میں 3 صورتیں موجود ہیں جو شرعی عذر ہے. حاملہ ہونا بھی شرعی عذر ہے، مرضع بھی ہونا جو ہے دودھ پلانا، یہ بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، عورت چھوڑ سکتی ہے، حاملہ بھی چھوڑ سکتی ہے، مرضع بھی چھوڑ سکتی ہے. پھر آپریشن ہوا ہے تو یہ بیماری کی صورت بھی اختیار کر گئی. 3 صورتیں اس میں موجود ہیں اور شرعی عذر ہے. تو لہٰذا یہ پہلے میں روزے نہیں رکھ سکی بوجہ حمل. دوسرے سال، اگلے سال سے پہلے قضائی جو تھی، جو روزے رہ گئے تھے اس کو رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ پھر وہ مرضع ہو گئی، نہ رکھ سکی، تو اس لیے اس کو فدیہ دے دینا چاہیے اگلے سال سے پہلے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کا فدیہ دے دے اور دوسرے سال کے اگلے سال کے روزوں کے آنے تک وہ انتظار. ایسی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بعد میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن پہلے سال تو مکمل کریں 1 سال کے، تو یعنی فدیہ دینے کے بعد بھی رکھ سکتی ہے. ہاں، وہ دوسری صورت اختیار کی جا سکتی ہے. یعنی کہ مرضع ہے تو کہتی ہے میں میرے دودھ اگلے سال سے پہلے ختم ہو جائے گا پلانا تو میں رکھ سکوں گی، تو وہ اگلے سال 1 سال کی مؤخر کر دے، فدیہ 1 سال کا دے دے، پچھلے سال کو کلیئر کر دے، اگلے سال جو ہے وہ صورتحال پھر دیکھ کے اس کے مطابق ہو سکتا ہے اگلے سال پھر وہ حاملہ کی صورت اختیار کر جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارا آج کے لائیو سیشن کا آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس نام کی جو بیماری ہے، ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں میں بھی ہے اور کافروں میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم پہ کرم ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیماری بہت کم پائی جاتی ہے. تو کیا جب مسلمان اپنے لیے اس بیماری سے بچنے کی دعا کرتے ہیں یا جو بیمار اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو غیر مسلم کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے؟
اور کیا یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی طرف ہم کہیں کہ اس بیماری کو منتقل کر دیا جائے، ادھر اللہ تعالیٰ اسے بھیج دے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں دونوں صورتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جائز ہیں، کہ اگر آدمی صرف مسلمانوں کے لیے دعا کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رب اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یا آپ فرماتے اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، تو مسلمانوں کے لیے شفا مانگنے کا حکم جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن کفار کی طرف جانا اور ان کی بیمار پرسی کرنا، جب بیمار پرسی کی بنیادی مقصد ہی جو ہوتا ہے نا وہ شفا کے لیے دعا ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام ایک یہودی کے بیٹے کے پاس گئے تھے اور اس کے لیے یعنی کہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ان کے لیے شفا مانگنا بھی جائز ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ ہدایت کی بھی دعا کی جا سکتی ہے، شفا کی بھی دعا ان کے لیے کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ اس کو تعصب کی نگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو غیر مسلموں کے لیے دعا کیوں نہیں ہو رہی یا ان کی طرف کیوں جوڑا جا رہا ہے، تو ایسی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیسری صورت بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بخار کے لیے مدینہ طیبہ میں کہ یا اللہ اس بخار کو مدینہ سے ہٹا کے نا جوفہ کی طرف لے جا، تو دوسرے علاقوں کی طرف بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے بارش کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس بارش کو جنگلوں میں لے جا، جہاں ضرورت ہے وہاں لے جا، یا بخار کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا جوفہ لے جا، مدینے کو بخار سے پاک کر دے۔ ان کے لیے بخار مانگا اور مدینے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شفا مانگی، میں اس بخار کو ادھر لے جا۔ تو اگر اس کو منتقل دوسرے کے لیے تو کہا جائے کہ اللہ مسلمانوں کو بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ فرما لے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ان کی شفا کے لیے دعا بھی مانگی جائے تو دونوں صورتیں جائز۔ انسانی ہمدردی ہوگی۔ ہاں، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے تھے کفار کے، ہمارے پاس قادسالی ہے تو آپ دعا کریں۔ اہل مکہ سپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے تشریف لائے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کی قادسالی کے خاتمے کے لیے دعا کی تھی، تو آپ کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہی پہلو اس کی ہدایت کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی تھی جب ان پر فرعونیوں پر عذاب آئے تھے، ٹڈیوں کا عذاب تھا، جوؤں کا عذاب تھا، کیڑوں کا عذاب تھا، مینڈکوں کا عذاب تھا، وہ قرآن میں انہوں نے کہا تھا ادعو لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے، مطلقاً دعا کی ہے بارش کے حوالے سے۔ جب کافروں نے بھی کہا قادسالی پر تو رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی ہے، تو لہٰذا دعا کرنی چاہیے۔ تو اس واسطے دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، یہ وسعت رکھنی چاہیے، اس میں کوئی رج نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ ہماری کردار، ہمارا یہ اخلاق، ہمارا یہ محبت جو ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے۔ اجازت لینے سے پہلے آخری اور مختصر سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے رائیونڈ میں کچھ ان کے کیس سامنے آئے ہیں کہ کرونا وائرس کے ان میں مریض ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، تو کیا کسی کرونا وائرس کے مریض سے ایسا سلوک کرنا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو یا کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کیا یہ درست ہے؟ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں سنی سنائی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کچھ سنی سنائی ہیں اور کچھ جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلاف حقیقت بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو کسی اور کام کے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس کو اس موقع پہ جو ہے وائرل کر دیا جاتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اس حوالے سے۔ بہرحال جو اگر اس میں حقیقت ہے تو مسل کی اگر ویسا ہی ہو تو کسی مریض کے ساتھ تو مسل کی اختلاف کے باوجود، منہجی اختلاف کے باوجود اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے یا ان کو صرف تنگ کیا جا رہا ہے یا پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت اتفاق ہے پورے ملک میں کہ یہ کس ملک سے پاکستان میں وائرس داخل ہوا ہے اور کن کے کہنے پر ہوا ہے اور کون ان لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ وائرس ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے مسلکی تعصب میں آ کے کوئی بات ایسی نہیں پھیلائی گا اور کسی مخصوص فرقے کے ساتھ یا مخصوص ملک کے ساتھ ہم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ جب ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے ہمدردی والے پہلو کو ہی سامنے رکھا، انسانیت والے پہلو کو سامنے رکھا۔ مسلکی اختلاف کے باوجود فرقہ واریت کی طرف ہم اس کو لے جا سکتے تھے کہ فلاں ملک سے یہ بندے آئے اور فلاں ملک کے فلاں مسلک کے لوگوں کے ذریعے یہ وائرس پاکستان میں پھیلا، تو لہٰذا ان کی طرف کوئی بات ہم منسوب کرتے، لیکن
ہم نے نہیں کی تاکہ ملک جو ہے اس وقت امن کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، آپس میں محبت اور مودت کی ضرورت ہے، لیکن ایک جان بوجھ کے مخصوص ذہن اور فکر کے لوگ جو ہیں اس کو ایک مذہبی جماعت کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس سے ملک میں فرقہ واریت انارکی پھیلے گی اور تشدد کی راز جو ہے ہموار ہوگی۔ تو ہم یقیناً پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اگر اس کو تبلیغی جماعت کی طرف موڑا جا رہا ہے اور یہ مخصوص ذہن کی ساتھ لوگ جو ہے اس کو جوڑ رہے ہیں تاکہ جس ملک سے یہ آیا ہے تو ان کی طرف رخ نہ جائے، یہ ایک مذہبی جماعت کی طرف اس کا رخ ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے پھیل رہا ہے، تو پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے، تو اس میں اس جماعت کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ کسی بندے کا بھی کیا قصور ہے؟ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہی اس عقیدے کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوٰ فی الاسلام، اسلام میں کوئی چیز متعدی مرض نہیں ہے۔ جب اللہ کے امر سے پھیلتا ہے تو پھر ہم نے اسی وجہ سے کسی ملک کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، کسی بندے کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اللہ کے امر سے پھیلتا ہے، اللہ کے حکم سے پھیلتا ہے، بندے سے دوسرے کو بیماری فی نفس سے ہی نہیں لگتی بلکہ دوسرے کو بھی اللہ کے امر سے لگتی ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر دوسرے کی طرف بیماری لگنے کے بعد ہم ہر ممکن تعاون کریں گے، نہ کہ اس طرح ان کی تعاون کریں گے۔ وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ تعاون کریں گے، اور اس کو مریض کو زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے صحت مند بندے سے، تو لہٰذا اگر تبلیغی جماعت کے کسی گروہ میں یا کسی جماعت میں یہ یعنی کوئی وائرس سامنے آیا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے شفقت کرنی چاہیے۔ لازمی ہے، وہ ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے باسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی بھائی ہونے کے ناطے یہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو اس موقع پر محبت کا پیغام جو ہے وہ بھیجیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا یا تشدد کیا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، اور کافر کردار تک ایسے لوگوں کو پہنچانا چاہیے جو اس موقع پر ملک میں انارکی سازش کرنے سے باز نہیں آ رہے اور فرقہ واریت کی طرف دھکیل رہے ہیں یا چند لوگوں کی طرف اس کو دھکیل رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ معزز ناظرین کرام، آج کے سیشن میں بہت زیادہ ہمارے پاس سوالات تھے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اپنے پروگرام کو اور انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا پروگرام اب ہفتے والے دن شام 7:30 بجے ہوگا، اور سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ احباب کے سوالات کے جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی کے اسی آفیشیل پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اور اسی میں ہی کمنٹس میں ہمیں سوال اپنے بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سوال کرنے والوں سے ایک گزارش ضرور ہے کہ اپنے سوال کو انتہائی مختصر رکھیں۔ سوال آپ کا مختصر ہوگا لیکن جواب اس کا انشاءاللہ تعالی تفصیلی ہوگا، اور بعض ساتھی بڑے بڑے لمبے سوال کرتے ہیں جو پوری شاہ صاحب کی ایک تقریر ہے، تو شاہ صاحب کی ایسے سوالات پہ سپیچ موجود ہیں جو کہ یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ پروگرامز کا سلسلہ دروس کا کانفرنسز میں اور خطبات جمعہ میں انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہمارا سیشن لائیو سیشن ہے اس میں موجودہ حالات کے متعلق جو رہنمائی ہے وہ آپ کو دی جا سکے، تو ہمارے اس پیج کو بھی لائک کریں، اور اس کے ساتھ آپ کو کمنٹس میں ایک لنک ہم شیئر کریں گے یوٹیوب کا سید محمد سبطین شاہ نقوی آفیشیل، اسے سبسکرائب کریں، آئیکن بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اپنے میزبان عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔